अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुसद्दका केसेस की तादाद 1,80,000 के करीब पहुंच चुकी है। तकरीबन 3,005 अफराद इस वबा के हाथों अब तक जान बाक हो चुके हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में कुछ मस्बत खबरें भी सामने आ रही हैं। अब तक इस वबा में मुब्तला होने वाले 71,000 से ज़्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो नए सामने आने वाले केसेस की तादाद में कुछ कमी भी देखने में आई है। हुकूमती आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 4,500 नए केसेस सामने आए, जो अब भी एक तशवीशनाक नंबर है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों के ट्रेंड को अगर देखा जाए तो रोजाना की बुनियाद पर सामने आने वाले केसेस की तादाद तकरीबन 6,000 पर डे को छू रही थी। अमवात की तादाद 100 से बढ़ चुकी थी, लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों से ये तादाद जो है उसमें कमी देखने में आई है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि पाकिस्तान में कोरोना की वबा में कमी आ रही है, क्योंकि ये तय करने के लिए ये देखना ज़रूरी होगा कि ये आदाद शुमार आइंदा दिनों में क्या शक्ल इख्तियार करेंगे। लेकिन मकामी सतह पर यह दावा हो रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी के तहत केसेस में कमी वाक़या हुई है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक यहाँ पर चंद सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद नए केसेस में तकरीबन 50% कमी देखने में आई है। और स्मार्ट लॉकडाउन अगर मजीद जारी रहा तो केसेस में 90% तक की कमी वाक़या हो सकती है। इस्लामाबाद में इस पेशरफ्त के बाद इस्लामाबाद में चंद और सेक्टर्स को बंद करने का फैसला भी किया गया। दूसरी जानिब पंजाब में भी नए केसेस और अमवात की तादाद में कुछ कमी देखने में आई है। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबा भर में तकरीबन 1,500 जो है नए केसेस सामने आए हैं। 60 अमवात जो हैं पंजाब में सिर्फ हुई हैं, जबकि इससे पहले एक रोज़ पहले ये तादाद तकरीबन 2,500 थी और 82 अमवात हुई थी। कराची के आदाद शुमार के मुताबिक सूरत हाल जो है वो वहाँ पर भी कुछ यकसा नहीं है। 2 अजला मलीर और गरबी में केसेस में कमी हुई है, जबकि शर्की ज़िला जनूबी, ज़िला वस्ती और कुरंगी में केसेस की तादाद में जो है वो इजाफा देखने में आया। वाज़े तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन का किसी न किसी हद तक फ़ायदा हुआ है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या इस पॉलिसी को किस हद तक कामयाबी से मज़ीद जारी रखा जाता है, क्योंकि आने वाला एक महीना जो है, आने वाला महीना इंतहाई अहम है। इमरान खान ने जहां आज आइंदा 1 माह को अहम करार दिया, वहीं एक बार फिर ये बात दोहराई कि मुल्क में जिस किस्म का सख्त लॉकडाउन किया गया वो गलत था। मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे, तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोज़गार ले लिया तो उनके घर वालों को क्या बनेगा? जब तक आप ये नहीं सोचते, आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। लेकिन एकदम एक पैनिक सी हो गई, सब ने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो यूरोप में देख रहे थे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा ये एक अगला जो महीना है, मुश्किल महीना है, मैं ये कह दूं कि मुश्किल महीना है, लेकिन इसमें हम स्मार्ट लॉकडाउन, और स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये हॉटस्पॉट्स और ये SOPs। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के मुताबिक अगले 1 माह के दौरान केसेस की तादाद में मज़ीद इजाफा होगा और जुलाई का महीना ख़तरनाक साबित हो सकता है। ज़ाहिर है जी, ये जब हम इस आउटब्रेक को देखते हैं उन ममालिक में कि जहाँ ये पाकिस्तान से पहले शुरू हुआ और जैसे जैसे फिर ये वहाँ पे अनफोल्ड हुआ, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हैरत की बात नहीं है कि अभी पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं, और जब केसेस बढ़ते हैं तो उसके साथ शरह अमवात भी बढ़ती है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जितने भी तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक को हमने स्टडी किया है, तो वहाँ पे तकरीबन 5वां जो माह होता है उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें कमी वाक़या होनी शुरू होती है। उस वक़्त तक ये एस्केलेट करता है। तो पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहला केस आया था, और अगर उसको हम देखें तो उस हिसाब से जुलाई का एंड या अगस्त का शुरू जो है, ये वो टाइम होगा कि जब आप प्लेटू करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि उस वक़्त तक आप बढ़ेंगे,
سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کیسز اور اموات بڑھیں گی، جو کہ ہر کوئی کہہ رہا تھا، تو پھر شروع دن سے یہ کیوں کہا گیا کہ پاکستان میں کورونا اس تیزی سے نہیں پھیل رہا جیسے دیگر ممالک میں پھیل رہا ہے؟ یہ سوال بھی اہم ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن میں دیر کیوں کی گئی، اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا کے مطابق 5 ماہ بعد کورونا کی کیسز میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ وہ اقدامات ہیں جو دیگر ممالک میں وبا پر قابو پانے کے لیے اٹھائے گئے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے اور کورونا کی وبا جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ انہی تمام سوالات پر بات کریں گے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی چونکہ کیسز ہمارے 1,80,000 ٹچ کر چکے ہیں، خود پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ظفر مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں ہم جا کے پیک ہمارا ہوگا اور حالات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ جہاں پہ بھی دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی مثال جہاں پہ سچویشن کام ڈاؤن ہوئی ہے، کیسز کمی واقع ہوئی ہے، سچویشن بہتر ہوئی ہے، اس کی وجہ جو ہے صرف اور صرف لاک ڈاؤن ہے۔ تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن کے اوپر کافی ڈسکشن جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ پہلے تو تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے کوئی 48 گھنٹوں سے تو یہ شاید درست نہیں ہے کہ یہاں پہ کیسز بڑے ہیں۔ پچھلے 41 گھنٹوں میں تو ایکچولی کم ہوئے ہیں، اور کل ایکچولی جو کمی آئی ہے، بالکل ڈیتھ ریٹ میں بھی 88 ڈیتھس تھیں، تو کل سے کمی آئی ہے، اور اللہ کرے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم اپنی پیک کو ریچ کر گئے ہیں اور آگے نہ بڑھیں، کیونکہ یہ تو میتھمیٹیکل ایکویشن ہے نا، تو وہ کئی دفعہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب ایک چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کب جو ہے یہ اپنا پیک جو ہے وہ آیا ہم ٹچ کر گئے ہیں یا ہم آگے اس میں جائیں گے، اور اللہ کرے ہم اس سے آگے نہ جائیں۔ دوسری بات جو ہے یہ کہ لاک ڈاؤن کے اوپر دیکھیں، لاک ڈاؤن کا فرینکلی جو تجربہ ہے نا، نیوزی لینڈ جیسا چھوٹا سا ملک جو 48 لاکھ کی آبادی کا ملک ہے، یعنی لاہور سے بھی آپ سمجھیے کہ آدھا شہر ہے، وہ ملک بھی جب لاک ڈاؤن کے بعد انہوں نے اپنا اوپن کیا تو وہاں پر بھی کیسز آنا شروع ہوئے۔ بیجنگ میں لاک ڈاؤن کے بعد کھلا کیسز آنا شروع ہوئے۔ انڈیا کلاسک ایگزامپل ہے، انہوں نے 631 بندوں کو جب ٹیسٹ ہوا تو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، 1 مہینے کا سخت لاک ڈاؤن کیا۔ جون میں آ کے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور جون کے مہینے میں ہی 1 ہفتے میں ہی وہ جو ہے وہ 1.5 لاکھ کراس کر گئی ان کی فگر۔ سو یہ جو انالیسز ہے یہ بڑا ایک کہہ لیں کہ 2+2 کا انالیسز نہیں ہے، بڑا مشکل انالیسز ہے کہ کہاں پہ کب کیا کرنا ہے، اور اسی لیے پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اب تک کافی صحیح ہے کہ آپ روزانہ بیٹھتے ہیں، روزانہ سوچتے ہیں کس نے کیا کرنا ہے، کون سے سیکٹرز کھولے جا سکتے ہیں، کون سے سیکٹرز بند کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ روزانہ کی ایک ایکسرسائز ہے جو آپ کرتے ہیں۔ تو چوہدری صاحب، اگر تو ویسے تو بہت ہی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ 2 دنوں سے کیسز اور پرسنٹیج اور پھر مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بھی نیچے کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر جس طرح سے پریڈکشنز اور پروجیکشنز آ رہی ہیں کہ جولائی میں ہم اپنی پیک کو پہنچیں گے، کیسز مزید بڑھ جاتے ہیں، ہیلتھ سسٹم پر دباؤ بھی آئے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے اس کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ ابھی تک تو دیکھیے یہ کافی اچھی جو ہے وہ گورنمنٹ نے ڈیلنگ کی ہے، اور یہی توقع جو ہے وہ آگے بھی ہے۔ باقی ظاہر ہے کوئی فرشتے تو نہیں بیٹھے ہوئے، غلطیاں ہیں، انسان ہیں، بیٹھے ہیں، غلطی ہو بھی سکتی ہے، لیکن اب تک جس طریقے سے آپ دیکھیے کہ NCOC کی کمپوزیشن ہے اس میں تمام ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں، اس میں سارے پروونسز بیٹھتے ہیں، اس میں ساری جو ہمارے ادارے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، مل کے وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور ابھی تک آئی وڈ سے کہ ان کی کافی اچھی جا رہی ہے کوآرڈینیشن۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ بھی بتائیے گا جاتے جاتے ندیم افضل چند صاحب کو افواہیں سن رہے ہیں کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہ میری تو خود بھی بات ہوئی ہے، لیکن آپ کے چونکہ کابینہ کے بھی بڑے اہم وہ کولیگ بھی ہیں، تو ناراضی تو کوئی نہیں ہے، ویسے ہی چھٹی پہ چلے گئے؟ نہیں، آپ کے اپنے بڑے دوست ہیں، اگر آپ کی بات ہوئی ہے تو آپ نے ان سے پوچھا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مجھے پتا ہے ان کی والدہ وہاں پہ ہیں، ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہی ایسے آتے رہتے ہیں، وہ 1-2 مہینہ جو ہے وہ پہلے بھی چلے جاتے تھے، اور بغیر ایک میرا خیال ہے کہ کسی وجہ کے اس کو جو ہے وہ ایک ٹیلی ویژن چینل نے جیسے رواج ہے کہ خبریں بھی چلانی ہوتی ہیں تو کیا کریں، اس چکر میں چل کے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔
ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں بانی متحدہ کے ملوث ہونے کے فیصلے کے چند ہی دن بعد ایم کیو ایم کے خلاف نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ایم کیو ایم کے انڈین سفارتکاروں سے روابط تھے، انڈیا سے فنڈز لیے جاتے تھے۔ لندن میں ایم کیو ایم کے رہنما خفیہ طور پر انڈین سفارتکاروں سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ یہ چونکا دینے والے انکشافات ایم کیو ایم لندن کے رہنما محمد انور نے جیو کے نمائندہ مرتضی علی شاہ سے بات کرتے ہوئے گزشتہ روز کہی، جنہوں نے پاکستانی سیاست میں جو انٹرویو کیا ان کا وہ ایک اہم موقع پر اس سے بھونچال آ چکا ہے۔ جو بھی اگر ہم انڈیا سے تعلقات تھے تو ہم تو جو پارٹی لائن تھی وہ ٹو کر رہے تھے نا، اور میں تو اس پاکستان سے آیا تھا، میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا، تو مجھے کنیکٹ کرایا گیا تھا نا، پارٹی کی لائن تھی، حکم ماننا تھا، وہ ہم نے کیا۔ ہاں پیسے لاتے تھے، دے دیتے تھے۔ یہ دعوے نئے تو نہیں ہیں، لیکن اس بار ایم کیو ایم لندن کے اہم رہنما کی جانب سے نئی تفصیلات سامنے آنے کے بعد ان دعووں میں مزید وزن آ چکا ہے۔ محمد انور کے مطابق 90 کی دہائی میں ایک اور ایم کیو ایم رہنما ندیم نصرت نے ان کا رابطہ لندن میں ایک انڈین سفارتکار سے کرایا اور کہا گیا کہ انہیں پارٹی قیادت کے حکم پر اس سفارتکار سے ملاقات کرنی ہے۔ محمد انور نے انکشاف کیا کہ ان کی جماعت پر انڈیا سے فنڈز لینے کا الزام بالکل درست ہے۔ بھارت سے رقم لینے کا معاملہ حقیقت ہے جو انہی روابط کی بنا پر ایم کیو ایم کو دیے جاتے رہے اور ان کے مطابق یہ فنڈز پارٹی قیادت کے ہی پاس جاتے تھے۔ دوسری جانب محمد انور نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت اللباد کو بھی ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں شامل تفتیش کیا جانا چاہیے۔ محمد انور نے یہ دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو پارٹی سے ان کی تذلیل کرنے کے لیے نکالا گیا تھا اور کراچی میں قتل و غارت کے تمام معاملات میں ایم کیو ایم ملوث تھی اور ان تمام کاموں میں ملوث رہنے والے لوگ آج پاکستان میں معزز بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہم دعوے اور الزامات ہیں جن کی تفتیش ہونا ضروری ہے، کیونکہ ندیم نصرت اور ڈاکٹر عشرت عباد کی جانب سے ان الزامات کی تردید کی گئی ہے، لیکن محمد انور نے پیشکش کی ہے کہ وہ حقائق سامنے لانے کے لیے پاکستانی حکام کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ کیا حکومت ایم کیو ایم کے خلاف نئی تحقیقات شروع کر سکتی ہے؟ کیا حکومت محمد انور کو پاکستان لا سکتی ہے؟ اور کیا ان الزامات کے بعد تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے درمیان اتحاد خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ وفاقی وزیر علی زیدی کے مطابق ایم کیو ایم کے لوگ اب بھی اسمبلی میں موجود ہیں۔ جب تک یہ چیزیں کھل کے سامنے نہیں آئیں گی کہ کون کون انوالوڈ تھا اور وہ کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیسے بچ گیا، کیونکہ اس میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ابھی بھی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جو انوالوڈ تھے، وہ ہمارے سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر، جی آئی ٹی میں ان کا نام ہے، گینگ وارفیئر میں وہ اسمبلی میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ایم کیو ایم کے اہم رہنما اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ بھی ہیں اور بی این پی مینگل کی جانب سے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کے بعد اس وقت ایم کیو ایم کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے۔ ایسے میں کیا حکومت اپنی اتحادی جماعت کے خلاف تحقیقات کرے گی اور یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ انڈیا سے فنڈز لینے اور کراچی میں قتل و غارت میں کون کون ملوث تھا اور محمد انور کے دعووں میں کتنی حقیقت ہے؟ بات کریں گے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ میئر کراچی جناب مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ محمد انور صاحب کے انٹرویو کو لے کر کافی 2-3 دنوں سے جس طرح کی ہیڈ لائنیں بن رہی ہیں اور چل رہی ہیں، میڈیا میں اسے کافی شور شرابہ مچا ہوا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ایک چیز تو آج میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں ناظرین آپ کے سامنے بھی، گو کہ میں ان سے سوال کر رہا ہوں، لیکن یہ جو باتیں ساری محمد انور صاحب کر رہے ہیں، ابھی کافی سارے لوگ کر رہے ہیں، اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب یہ باتیں کرتے تھے جب وہ ایم کیو ایم میں تھے، نہ ان کو ڈر تھا کسی کا، نہ ان کو خوف تھا، لیکن آج یہ ساری باتیں جو ہیں تقریباً تمام ایم کیو ایم کے رہنما خود ہی پبلکلی کر رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیسے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایم کیو ایم کا حصہ رہے ہیں، کافی قریب رہے ہیں متحدہ کے بانی سے، محمد انور صاحب کے الزامات ٹھیک ہیں، بالکل درست ہیں، انہوں نے جو کہا ہے اسی طرح تھا؟ جی عال صاحب، ایسا ہے کہ جو انور صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، آپ خود کہہ چکے اپنی بات میں کہ یہ باتیں تو ہم نے 3 مارچ 2016 کو کہہ دیں ساری، اور اس سے بھی بہت آگے تک کی بات کر دی ہے، اور انور صاحب تو آج ان باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ہماری باتوں کو غلط رخ دیتے تھے، اس کو ڈیفرنٹ، اس کے اندر کانسپریسی تھیوریز بتاتے تھے،
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ہم نے سچ کہا تھا اور ہم اپنی بات پر فرم کھڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری سچ بات کو صحیح ثابت کر دی ہے، ساری باتیں، اور ایک ایک کر کے آپ دیکھیں 4 سالوں میں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری کہی ہوئی باتوں کو سچ ثابت کر دیا اور ہمیں سرخور کر دیا۔ تو مجھے اس والی بات پہ تو میں بہت اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے میری زندگیوں میں میری کہی ہوئی باتوں کو، جن کے بارے میں ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے کہ ایسے حالات کر دیے ہیں کہ یہ بات لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن میں پھر بھی اس میں کہوں گا کہ دیکھیں انور صاحب جس بھی بنا پر آج کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ کچھ بھی ان کو اور سچ سارا کہنا چاہیے، ان کو ساری سچ باتیں بتانی چاہیے، اور ان کو اس لیے بتانی چاہیے کہ دیکھیے آگے کی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہو، کوئی گائیڈنس ہو، کوئی ان کو مس گائیڈ نہیں کر سکے۔ اگر ہم چیزوں کو رکھ کر جائیں گے، رکھ کر مر جائیں گے اور غلط اور صحیح بتا کر نہیں جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو تباہی بربادی ہونی ہے اس کے قصوروار ہماری قبروں پہ اس کا عذاب خدا نخواستہ نہ اتر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا ہے، ان سے یہ بات کروائی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کس ماحول میں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، 10 قسم کی کانسپریسی تھیوریز آئیں گی، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اور یہ اگین آؤٹ آف کانٹیسٹ ہے، شاید آپ کو عجیب بات لگے، یہ جو عمران فاروق کے مرڈر میں انور صاحب کا جو نام ہے اور جس بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قتل میں شامل نہیں ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انور صاحب کا ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر سے تعلق نہیں ہے۔ انور صاحب میں ان کی تمام، مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے تھے، کیا کرتے رہے، کیا ہے، لیکن مجھے جتنی میں باتوں کو جانتا ہوں اور جتنا سارا سلسلہ ہے، الطاف حسین صاحب نے انور صاحب کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا، انور صاحب کو اس کام میں لوپ میں نہیں لیا، انور صاحب کو اس پہ کانفیڈنس میں نہیں لیا، ڈیفینیٹلی اس لیے کہ کنوینر کا مرڈر تھا۔ اور اچھا اس میں مصطفیٰ کمال صاحب، جو انور صاحب نے جو کہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی عشرت العباد کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انہیں بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، وہ بھی ملوث رہے ہیں کافی ساری چیزوں میں۔ عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ اس کو ان کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، انہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً وہ سارا سب کچھ ٹھیک ہے، تو کیا عشرت العباد صاحب بھی ان ساری چیزوں سے واقف تھے اس وقت جب یہ سارا سب کچھ ہو رہا تھا؟ نہ کیسے واقف تھے، آپ آئی ڈونٹ نو کہ اگر آپ معلومات کریں گے اور ان کی باتوں میں جائیں گے تو واقف سے آگے کی بھی کہانی آپ کو شاید پتہ چلے گی، لیکن جہاں تک آپ نے واقفیت کا سوال کیا ہے، 2000% جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ جو ہے وہ یہاں پر وہ یہاں کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹس کے سے رابطے، حکومت سے رابطے، پارٹی کی سارا کرتا دھرتا، وہ سب چیزیں چلتے کرتی۔ یہ جو انور صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کال پہ رات بھر فیصلہ کرتی تھی رابطہ کمیٹی بیٹھ کر کہ یہ ہم نے حکومت سے باہر آنا ہے، صبح کسی کی کال آ جاتی تھی تو وہ فیصلے واپس ہو جاتے تھے، تو وہ کال کس کی جاتی تھی؟ وہ کال ڈیفینیٹلی جو ہے عشرت العباد صاحب کی جاتی تھی، کہ ان کو گورنر رہنا تھا ہر معاملے میں۔ 5 دفعہ ہم پیپلز پارٹی 2008 سے 2013 تک 5 دفعہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے باہر گئے، 5 دفعہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اندر آئے، تو جب باہر جانے کا فیصلہ ہوتا تھا وہ حالات اور واقعات دیکھ کر ہوتا تھا، اور جب واپس اندر جانے کا فیصلہ ہوتا تھا وہ عشرت العباد کی ایک کال پہ ہوتا تھا سارا۔ تو جو کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان سے معلومات کرنی چاہیے انور صاحب سے کہ what does he mean about this، اور ڈیٹیل بتائیں، اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں، جتنی بات کہہ رہے ہیں، میں تو اس والی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بالکل ان کی نالج میں ہے ساری چیزیں عشرت العباد صاحب۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا مصطفیٰ کمال صاحب کہ محمد انور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو MQM پاکستان کی قیادت کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے وہ سارے معزز اس وقت بن چکے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا نہ صرف ان کو پتہ تھا بلکہ بہت سارے لوگ ملوث بھی رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ کہ پھر کہیں نہ کہیں کیونکہ الزامات تو بڑے سنگین ہیں، انڈیا کے ساتھ رابطے، انڈیا کی فنڈنگ، وہ پارٹی لیڈرشپ تک پہنچانا، تو کیا ان ساری چیزوں کی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے، پاکستانی گورنمنٹ کو انیشیٹ کرنا چاہیے، لیکن MQM تو ان کی اتحادی ہے؟ دیکھیں سب کی بالکل انیشیٹ کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ اور آج کیوں صرف انور صاحب کے کہنے پہ، بھئی یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں 4 سالوں سے، یہ باتیں ساری باتیں 4 سالوں سے کہہ رہا ہوں نا، اور ہم جو ہے وہ ضرورت کے تحت اپنی
چیزوں کے اوپر وہ کرتے ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے ساری چیزوں کو پھر ہم دوسرے راستے پہ چلے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیے میں نے ابھی بات کی ہے کل پریس کانفرنس کر کے کہ دیکھیں الطاف حسین دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں، ملیٹنٹلی سر اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب ان کو کراچی سے انہوں نے بڑی اسپیچز کر لیں کہ ان کے لیے لڑکا ہتھیار اٹھائے یہاں پر، ہمارے آنے کے بعد کراچی کے نوجوان ان کے کہنے پر ہتھیار نہیں اٹھا رہے، اور وہ بہت کوششیں کر کر کے تھک گئے۔ 7 ساتھی شہید کیے اب تک انہوں نے، ہمارے 7 ساتھیوں کو ہمارے شہید کیا ہے، لیکن ان کی اب وہ کیپیسٹی نہیں رہی ہے۔ ہمارے 7 نہتے ساتھیوں کو انہوں نے مروایا، وہ سب لوگ پکڑے بھی گئے، مارے بھی گئے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ کراچی میں وہ نہیں ہو پا رہا جو وہ کرنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کا جو ماسٹر ہے، جو انڈیا ہے، جو را ہے، انہوں نے دوسرے گروپ سے جی ایس این محاذ والوں سے ان کی دوستی کرا دی ہے، اور اب وہ ساتھ مل کر، اب آپ کو پتہ ہے نا کہ الطاف حسین صاحب اب جی ایس این متحدہ جی ایس این کے وہ بانی ہو گئے ہیں، وہ سندھو دیش کے بانی ہو گئے ہیں، وہ سندھو دیش کے لیے اب وہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس دن 18 تاریخ کو یہ فیصلہ آنا تھا، اور 19 تاریخ کو اور اس سے 4 دن پہلے بھی کراچی میں رینجرز کے اوپر کریکٹر اٹیک ہوتا ہے یہاں پہ گلستان جوہر میں، اور پھر ایک دن میں 18 تاریخ یا 19 تاریخ کو لاڑکانہ میں، گھوٹکی میں اور لیاقت آباد میں رینجرز پہ اٹیک ہوتا ہے، جس میں 4 جانیں جاتی ہیں، شہید ہوتے ہیں لوگ، 2 رینجرز کے اہلکار، 2 عام شہری شہید ہوتے ہیں۔ تو الطاف حسین کی ملیٹنسی جو ہے وہ ملیٹنٹلی الطاف حسین دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں، دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کو یہ موقع کیسے ملا؟ 3 وجوہات ہیں شاذب بھائی، 3 وجوہات ہیں اس کی، میں نے بتایا بڑی ڈیٹیل سے۔ ایک تو وجہ الطاف حسین ہمارے آنے کے بعد 22 اگست 2016 کو وہ ہسٹری بن چکے تھے، جب انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا۔ الطاف حسین صاحب کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اس وقت کے لوگوں نے زندہ کیا، جس نے بھی زندہ کیا اس وقت کے لوگوں نے زندہ کیا 23 اگست 2016 کو ایم کیو ایم پاکستان بنا کر۔ ایم کیو ایم پاکستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ الطاف حسین مائنڈ سیٹ کے سارے لوگ ایم کیو ایم پاکستان کے شیلٹر میں آ گئے۔ الطاف حسین صاحب کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کا جھنڈا سیکیور ہو گیا، جو ایم کیو ایم لندن کا جھنڈا وہی ایم کیو ایم پاکستان کا جھنڈا، ان کا پتنگ نشان سیکیور ہو گیا، جو ایم کیو ایم کا نشان وہی ایم کیو ایم لندن کا نشان، ان کی ساری فلسفی سیکیور ہو گئی، جو ان کے نعرے وہ ان کے نعرے۔ صرف ایک چیز کا فرق ہے کہ الطاف حسین ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے اسپیچ نہیں کر سکتے، خطاب نہیں کر سکتے، وہ خود خطاب کر رہے ہیں، فیس بک پہ آ کر خطاب کر رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ کب آیا؟ جب 2018 اس کے 2 سال کے بعد 2018 کے الیکشن میں یہاں پر جینوین فورسز اس شہر کی خلا کو پورا کرتی، وہاں پر پی ٹی آئی کو یہ شہر دے دیا گیا پی ٹی آئی کو یہ شہر۔ اس سے جو وہ اتنے اب تک نااہل ثابت ہوئے ہیں شہر میں کہ پی ٹی آئی کی موجودگی الطاف حسین کو زندہ کرنے کی ریسیپی ہے۔ 14 سیٹیں ایم این ایس کی، 25 سیٹیں ایم پی ایس کی، کوئی ان کو علاقوں میں نہیں جانتا، کوئی ان کے اپنے لوگ نہیں جانتے، کوئی ان کا کام نہیں ہے 2 سالوں میں کچھ۔ مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا، کیونکہ یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے، اتنا اہم ہے، اب حکومت، چونکہ علی زیدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے تو ایم این ایز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر ایم کیو ایم چلی جاتی ہے حکومت سے تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی، مینگل صاحب آلریڈی چلے گئے ہیں، تو آپ ایسا حکومت سے مطالبہ کریں نا کہ فوراً ان کو گورنمنٹ سے بھی علیحدہ کریں اور تحقیقات اس کی شروع کریں۔ جب تک منطقی انجام تک یہ تحقیقات نہ پہنچیں تو ایم کیو ایم سے اتحاد ہمارا ٹوٹ چکا ہے۔ یہ حکومت کو تو اناؤنس کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے اس کا۔ 2 بات، ایک سے پوائنٹ اور کروں پچھلی والی بات میں نے 2 ریسیپی آپ کو بتائی۔ ایم کیو ایم پاکستان بنا لیا گیا، الطاف حسین زندہ ہو رہے ہیں، جی شہر پی ٹی آئی کے حوالے کر لیے گئے، جو ہے وہ الطاف حسین زندہ ہو رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس شہری علاقوں سے، سندھ کے شہری علاقوں سے جو پیپلز پارٹی کا معتصبانہ متعصب قسم کا جو ان کا رویہ ہے، اس نے بھی الطاف حسین کے زندہ رہنے میں مدد دی ہے کہ جو یہاں پر محرومیاں ہیں ان محرومی، جو کوٹا سسٹم آپ کو پتا ہے، کوٹا سسٹم کے اوپر بھی ایک اور کہانی شروع ہے کہ بھئی اس کوٹا سسٹم میں بھی 40% جو شہروں کا کوٹا ہے وہ باہر سے لا کر لوگوں کے ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی جو ہے وہ باہر داخل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو محرومی جنم لے رہی ہے الطاف حسین کو زندہ رکھنے کی ریسیپی ہے۔ تو 3 باتیں اس ملک کے چلانے والوں کو ان 3 باتوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ 3 مہینے میں الطاف حسین اور ان کی تمام یہ جو باقیات ہیں یا ان کو جو سارا جو سسٹم ہے ابھی نیکسس بنا ہے، یہ سب لوگ بھول جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے اب بات کی اور وے فارورڈ ہو جائے گا۔ آپ نے جو ابھی بات کی کہ بھائی حکومت، دیکھیے شاذب بھائی، لیٹس ناٹ فول آور سیلف کہ ابھی ایم کیو ایم کی کیا مجال ہے کہ وہ حکومت چھوڑیں، کتنی ان کی مجال ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ استعفیٰ دیتے ہیں، ایک منسٹر استعفیٰ دیتا ہے، ایک منسٹر استعفیٰ نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں کہ میں نے 4 مہینے 5 مہینے پہلے بتا دی تھی نئے منسٹر آنے سے پہلے کہ بھائی ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ یہ حقیقی سے آئے ہوئے امین الحق صاحب کو عامر خان صاحب
جو ہے وہ وزارت دلوانا چاہتے ہیں. خالد مقبول کون سے کم بڑے سائنسدان تھے تو اب امین الحق بڑے سائنسدان آ گئے کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری چلائیں گے. یہ سب آپس میں جو ہے وہ لین دین کا مسئلہ ہے سارا. ان کو پتہ ہے کہ آخری دفعہ یہ وزارتوں پہ ہیں, نظامتوں پہ ہیں, ایم پی ایم شپ ہیں, اس کے بعد ان کی باری نہیں آئی تو یہ کبھی بھی حکومت چھوڑنے کی بات نہیں کریں گے. یہ آخری سانسوں تک حکومت وقت کے ساتھ چپکے رہیں گے. تو ابھی کی حکومت میں کیسے کیا بات کروں. ابھی کورونا وائرس کا اتنا زیادہ, اس سے زیادہ بڑا کرائسس تو ملک میں کوئی اور نہیں ہے, کسی دنیا میں نہیں ہے, ملک میں بھی نہیں آ سکتا. اس کرائسس میں اگر میرا وزیر اعظم جو ہے وہ سندھ آئے اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہ کرے اور بات نہ کرے, جہاں پر جو ہے سب سے زیادہ وبا پھیلی ہوئی ہے, جہاں پر اس کے پاس سیٹیں ہیں کراچی میں 14 سیٹیں ایم این ایس کی, تو میں اس وزیر اعظم سے جو ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کروں کہ میری بات پہ وہ وزیر اعظم صاحب کوئی تحقیق کریں گے, کوئی بات کریں گے. تو میں اس ابھی کے کرنٹ سسٹم سے تو میں بہت زیادہ مایوس ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آپ نے سنا مصطفیٰ کمال صاحب پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ ہیں اور کافی عرصے ایم کیو ایم کا حصہ رہے ہیں. متحدہ کے بانی الطاف حسین کے کافی قریبی ساتھی بھی رہے ہیں, سابق میئر کراچی ہیں. ان کے مطابق کراچی کی جو اس وقت سچویشن ہے, کیونکہ تحریک انصاف اس طرح سے ڈیلیور وہاں پہ نہیں کر پائی, اور یہ ساری سچویشن جو ہے وہ متحدہ کے جو بانی تھے ان کی سیاست کو دوبارہ سے زندہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تنقید کی جو ایم کیو ایم پاکستان ہے ان پر بھی, کہ جو بیسکلی وزارتوں کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں, کیونکہ بقول ان کے ایم کیو ایم پاکستان اس وقت ان کی سوچ یہ ہے کہ بالکل آخری دفعہ انہیں یہ وزارتیں ملی ہیں, اور اگر اسی طرح سچویشن چلتی رہی, جس طرح محمد انور صاحب اب سامنے آ چکے ہیں, ایم کیو ایم کے باقی رہنما بھی اگر سامنے آ کے اسی طرح کے الزام ایم کیو ایم پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ پر لگا دیتے ہیں, تو بڑا مشکل ہوگا ایم کیو ایم پاکستان کو اس طرح سے متحد رکھنا, کیونکہ فاروق ستار صاحب بڑے اہم سینئر رہنما وہ تقریباً الگ ہو چکے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کس طرح اس سلسلے کو ہینڈل کرتی ہے. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات کریں گے پی آئی اے کا وہ طیارہ جو کراچی میں کریش ہوا, تقریباً 99 مسافر, اس میں سے 97 مسافر جو تھے وہ اس حادثے میں شہید ہو چکے تھے. اس کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ چکی ہے, اس پر تفصیلی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے 8303 کے حادثے کا ذمہ دار کون تھا؟ کیا طیارے میں کوئی فنی خرابی تھی یا پھر حادثہ انسانی غفلت کے باعث پیش آیا؟ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں اس حادثے کا ذمہ دار پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو قرار دیا گیا ہے. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ یہ حادثہ 22 مئی کو پیش آیا تھا, جب پی آئی اے کی پرواز پی کے 8303 کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اترنے سے چند منٹ پہلے ماڈل کالونی کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا, اور طیارے میں سوار تقریباً 99 افراد میں سے 97 اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے. آج اس حادثے کی ابتدائی رپورٹ وفاقی وزیر غلام سرور خان کی جانب سے عمران خان کو پیش کی گئی, اور 2 دن بعد اسے قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے. یہ بھی واضح ہے کہ یہ رپورٹ ابتدائی ہے اور حتمی رپورٹ آنے میں کافی عرصہ لگے گا, لیکن اس رپورٹ کے جو مندرجات ذرائع سے اب تک سامنے آئے ہیں ان کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ انسانی غلطی کی وجہ سے پیش آیا. رپورٹ کے مندرجات پائلٹس اور اس کے علاوہ اے ٹی سی عملے کی تواتر سے غلطیوں کی جو ہے وہ تواتر سے غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اے ٹی سی کی جانب سے تواتر کے ساتھ جہاز کے عملے کو آگاہ کیا گیا کہ ان کی پرواز کی رفتار اور اونچائی درست نہیں ہے, جس کے باوجود جہاز کے کرو کی جانب سے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی, اور اے ٹی سی کی جانب سے اس کے باوجود جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت دی گئی. رپورٹ کے مطابق رن وے کے جائزے سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاز نے رن وے پر 3 بار ٹچ کیا, جس کے بعد پائلٹ نے ایک بار پھر جہاز کو بلندی پر لے جانے کی کوشش کی. رپورٹ کے مطابق پہلی لینڈنگ کے بعد پائلٹ کو جہاز اڑانا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ دوبارہ ٹیک آف کے بعد جہاز کو 17 منٹ تک فضا میں اڑایا گیا اور اسی دوران اس کے انجن فیل ہو گئے, جس کی وجہ سے جہاز کا رن وے پر ٹچ ڈاؤن ہونا ہو سکتا ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شواہد کے مطابق پہلی بار ٹچ ڈاؤن پر
جہاز کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا ہوا تھا، جس کی وجوہات کے بارے میں تفصیلی رپورٹ کے بعد وضاحت ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ جہاں شروع سے ہی جہاز جو ہے وہ زیادہ رفتار اور اونچائی پر آ رہا تھا، لینڈنگ پوزیشن پر آنے پر بھی جہاز کی اونچائی مقررہ اونچائی سے زیادہ تھی، جبکہ حادثے کے شکار طیارے کے آلات اور سسٹمز کی جانچ کا کام جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ اب تک کے ابتدائی تجزیے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حادثہ انسانی غفلت کا نتیجہ تھا، جس میں طیارے کے کریو اور ATC کی جانب سے طے شدہ SOPs اور حفاظتی اقدامات کو بار بار نظر انداز کیا گیا، اور اس غفلت میں PIA اور سول ایوییشن بھی شامل ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ اس طیارے کی انکوائری کرنے والی ٹیم میں ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ کے صدر ایئر کموڈور محمد عثمان غنی، AAIB کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ٹیکنیکل انویسٹیگیشن ونگ کمانڈر ملک محمد عمران، پاک فضائیہ کامرہ کے سیفٹی بورڈ کے انویسٹیگیٹر گروپ کے کیپٹن توقیر اور بورڈ کے جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں ATC ناصر مجید شامل تھے، لیکن پائلٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ اعتراض سامنے آیا کہ اس بورڈ میں ان کی نمائندگی شامل نہیں تھی۔ اس ابتدائی رپورٹ پر پاکستان پائلٹ ایسوسی ایشن پالپا کے کیا تاثرات ہیں، اسی پر بات کریں گے کیپٹن عمران نریجو سے، جو پالپا کے جنرل سیکرٹری ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ عمران نریجو صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک تو جو ابتدائی رپورٹ اب آ چکی ہے، اس کی تفصیلات آپ کے پاس بھی آ چکی ہوں گی، کیا رد عمل ہے آپ کا؟ کیونکہ آپ کا ایک اس پر اعتراض بڑا یہ تھا کہ پائلٹ ایسوسی ایشن کا کوئی نمائندہ جو ہے اس میں تحقیقاتی ٹیم میں شامل نہیں تھا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تحقیقاتی رپورٹ سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ یہ تو ایک اسی طرح سے ہے کہ 20 کروڑ عوام ایک مہینے سے انتظار کر رہی تھی کہ اس کا کوئی صحیح آؤٹ کم آئے گا، اور ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ ایویشن انڈسٹری کس طرح سے اپنی جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کو کس طرح سے اصلاح کریں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو اسی طرح سے ہے کہ بس ایک طرح سے جان چھڑائیے کہ جی دونوں کو قصوروار ٹھہرا کے اور بات ختم کر دی گئی۔ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بورڈ کی تشکیلی پہلی چیز تو صحیح نہیں ہو سکی، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ ہم وہ ایرر، ٹھیک ہے ایک ایرر پائلٹ سے ہوا یا ایک ایرر ATC سے ہوا، ضرور ہوا، لیکن اس ایرر کیا تھا اور اس کو کس طرح سے ہم فیوچر میں صحیح کر سکتے ہیں، کیا انہوں نے وہ چیزیں بتائیں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بورڈ کی تشکیل ہی صحیح نہیں ہو سکی۔ بورڈ میں نہ کوئی ایسا شخص ہے جو اکارڈنگ ٹو دا لا، جو اکائیو کا لا جو ہم پہلے کوٹ کرتے رہے، سیولیشن کا لا 1994 کا جو سیولیشن کا لا ہے، اس کے 283 پیرا میں صاف ڈیفائن ہے کہ ایک بورڈ کیسے تشکیل دیا جائے گا۔ ہماری تو ایسی کوئی آرزو بھی نہیں تھی کہ ہم اس بورڈ کا حصہ بنے، لیکن کیونکہ بینگ اے پائلٹ، ایک پروفیشنل باڈی، 1000 پائلٹ اس کے اندر ہے جو اس بورڈ کو اسسٹ کر سکتا تھا، صرف اسسٹنس کے لیے، کیونکہ ایئر بس کا جو تجربہ تھا وہ ہمارے پائلٹس کے پاس موجود ہے۔ اگر ایک پورا بورڈ صحیح تشکیل دیا جاتا، اس میں ڈفرینٹ جو لوگوں کی جن کی ضرورت ہوتی اور ایک بائس نہیں ہوتا، تو ہم اس میں اور بھی چیزیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے تھے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ ایک ہائی آیا، پھر اس کے بعد ایک نیگلیجنس ہوئی جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جاننا ابھی بھی بہت ضروری ہے، اور جتنی یہ دیر کرتے چلے جا رہے ہیں اور جتنی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، بعد میں جب ہمارے اگر کوئی چیز سامنے آئے گی بھی تو ہم نہیں سمجھتے کہ پھر کوئی بھی اس قابل ہوگا کہ کوئی رپورٹ مرتب کر سکے اور صحیح پکچر جو ہے وہ عوام کے سامنے آ سکے۔ ٹھیک، تو عمران نریجو صاحب، اصل میں تو یہ تو ابتدائی رپورٹ ہے، تو تفصیلی رپورٹ کا شاید وہ بھی جلد سامنے آ جائے گی اگر انتظار کر لیا جائے، اور آپ جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں اگر اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر تھوڑا سا اگر انتظار کر لیا جائے تو کیا بہتر نہیں ہوگا پائلٹ ایسوسی ایشن کا اس طرح کا رد عمل دینے سے پہلے؟ جی، ہمارا کوئی رد عمل نہیں ہے، ہم تو اپنے پہلے دن سے جو بات کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اب اس کے بعد جو یہ ٹائم جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنے زیادہ لیپسز آتے چلے جائیں گے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم کیا کریں؟ یہ جو بورڈ ہے، میں نے پہلے دن سے بولا کہ یہ بورڈ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ہمیں ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو بورڈ بنایا گیا اس میں وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ نہ انہوں نے ایئر بس اڑائی ہے، نہ ان کے پاس کمرشل فلائنگ کا ایکسپیرینس ہے، نہ کوئی انہوں نے اگر کوئی کمرشل کسی جہاز کی انویسٹیگیشن کی ہے کمرشلی تو کائنڈلی وہ پرووائڈ کریں آپ سب لوگوں کو، ہمیں نہ کریں، ہم لوگ اس قابل بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد بورڈ کی تشکیل دیکھیں ادارے ہیں، اکائیو ہے، آپ کا سیولیشن اتھارٹی ریگولیٹر باڈی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر میرے کو رکھ کے یا پھر ہمارے کسی ایسوسیشن کے بندے کو رکھ کے سمجھتا ہے کہ ہم کسی طرح سے کوئی زور دے سکتے ہیں، نہ رکھیں، لیکن پروفیشنل باڈی ایک پوری بنائی جائے، اس کے اوپر تو ہم کم سے کم اعتراض نہیں اٹھا سکیں گے کہ ہاں بھائی کیا ہوا، کیونکہ یہ تو ابھی جو انیشیل رپورٹ ہے یہی میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، یہی فائنل رپورٹ ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، ایرر نہ ڈیفائن ہوگا۔ اس کے علاوہ
ایک بات میں آپ کو آج بڑے واضح طریقے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ ایک چین آف ایونٹس ہوتی ہے. یہ آج ایک چیز نہیں ہوتی ہے, ایکومولیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو اس ایویشن انڈسٹری کے ساتھ ہو رہا ہے, اس وقت گورنمنٹ کو سیریسلی بیٹھ کے ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے. ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی پی آئی اے کے امپلائیز ہیں, ہم بھی اپنی پی آئی اے سے, اپنے ملک سے, اپنے لوگوں سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں. وہ جو شخص بیچارہ اس کیپٹن اس شہید ہوا, کیا وہ آج اس کی فیملی اس کو مس نہیں کرتی؟ کیا وہ کوئی ایسا شخص تھا جو سوسائڈ مشن پہ نکلا تھا کہ اس نے جا کے جہاز کو کراچی میں تباہ کرنا تھا؟ کیا اس کو جہاز اڑانا ہی نہیں آنا تھا؟ اگر نہیں آنا تھا تو اس کو پھر وہ لاہور میں ہی گرا دینا چاہیے تھا. یہ سب چیزیں ہوائی چیزیں ہیں, غلط اسپیکولیشنز ہیں. ان چیزوں کو چھوڑ کے اگر ہم ریئلی چاہتے ہیں کہ صحیح انویسٹیگیشن ہو اور اس کی ایک رپورٹ مرتب کی جائے, ایک پروسیجرز بنائے جائیں. ہماری ایویشن انڈسٹری کے اندر جو ایکسیڈنٹس ہوئے ان کی رپورٹس کہاں ہیں, اور وہ کس نے ان کی انویسٹیگیشنز کی, اور اس کے بعد کیا امپلیمنٹیشنز آئیں, کیا ریکمنڈیشنز آئیں. دیکھیں, یہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک انویسٹیگیشن جب کوئی انویسٹیگیٹ کرتا ہے وہ اپنی چیزیں بتاتا ہے, پھر اس کے بعد ایک اور بورڈ بنتا ہے جو اپنی ریکمنڈیشنز دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی جن کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا, اور ہم فیوچر میں چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں اور ایکسیڈنٹس کو ہم بچایا جا سکے. یہاں تو اسٹیپ 1 ہی صحیح نہیں ہے کہ بورڈ کی تشکیل ہی نہیں ہو سکی, تو آگے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریمری رپورٹ کے بعد پوری رپورٹ میں کون سی کوئی ایسی نئی چیز آ جائے گی؟ کیپٹن عمران نریجو صاحب پالپا کے جنرل سیکرٹری ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت بہت شکریہ. انہوں نے بڑے اہم سوالات ریز کیے جو کہ ہم کوشش کریں گے کل وفاقی وزیر ایویشن غلام سرور خان کے سامنے اپنے پروگرام میں یہ سوالات رکھیں اور ان سے ان اہم سوالوں کے جوابات لیں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے بڑا ایک اہم فیصلہ آیا جس پر تفصیلی گفتگو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ کے جج مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس مسترد ہونے کے باوجود معاملہ ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. یاد دلاتے چلے آپ کو کہ سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر ان کے خلاف جس صدارتی ریفرنس کو مسترد کیا اس میں حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اپنے خاندان کے برطانیہ میں موجود اثاثے چھپانے کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں ضابطۂ کار کی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا گیا تھا. لیکن گزشتہ ہفتے اس کیس کی سماعت کے دوران جمعرات کے روز ایک اہم پیش رفت ہوئی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے بیان ریکارڈ کرتے ہوئے نہ صرف ان جائیدادوں کی خریداری کے بارے میں دستاویزی شواہد پیش کیے بلکہ ان جائیدادوں سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تعلق کا تاثر ہے اس کو بھی رد کیا تھا, جس کے ایک دن بعد سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر مختصر فیصلہ سناتے ہوئے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ریفرنس کو کالعدم قرار دیا تھا. اس کی وجوہات کیا تھی یہ معاملہ عدالت کی جانب سے تفصیلی فیصلہ سامنے آنے پر واضح ہوگا, لیکن اہم بات یہ ہے کہ صدارتی ریفرنس مسترد کرنے کا فیصلہ تو بینچ نے 9 کے مقابلے میں 1 کی اکثریت کے ساتھ دیا, لیکن بینچ کے 3 ارکان نے اس حکم سے اختلاف کیا کہ ایف بی آر آئندہ 2 ماہ میں ان جائیدادوں سے متعلق ٹیکس کے معاملے کی تحقیقات مکمل کرے اور اس کی رپورٹ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجے, جس میں جسٹس مقبول باقر, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یا آفریدی شامل ہے جنہوں نے اختلاف کیا اس نوٹ سے. سپریم کورٹ کے حکم میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر ان تحقیقات میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی چیز سامنے آتی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے پر آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت از خود نوٹس لے کر کارروائی کر سکے گی. یہ بھی حکم دیا گیا کہ ایف بی آر اس معاملے میں درخواست گزار کے اہل خانہ کو 7 روز میں نوٹس جاری کرے گی, ان سے لندن میں جائیداد کے بارے میں تفصیلات اور آمدنی کے ذرائع پوچھے اور 60 دن میں کارروائی مکمل کر کے چیئرمین ایف بی آر سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروائیں گے, اور اگر 100 دن کے اندر ایف بی آر کی جانب سے رپورٹ نہ آئی تو ایف بی آر کے چیئرمین کو اس حوالے سے وضاحت دینی ہوگی. آپ کو یاد دلاتے چلے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی جانب سے ایف بی آر پر اعتراض اٹھائے گئے تھے جن میں شکایت کی گئی تھی کہ ان کا ٹیکس ریکارڈ کراچی سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا, انہیں بتایا تک نہیں, انہیں آگاہ نہیں کیا گیا. ایسے میں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ معاملہ ایف بی آر کو بھجوانے کی کتنی اہمیت ہے اور اس صدارتی ریفرنس کے مسترد ہونے سے کیا اس معاملے میں حکومت کی بدنیت
बदनीयती ज़ाहिर होती है या ये आगे जाकर इस्टेब्लिश होना है? इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जिस वक्त ये डिसीजन आया काजी फायज ईसा साहब वाला, तो बड़ा उसको वेलकम भी किया गया सोशल मीडिया पे भी, और लॉयर कम्युनिटी की जानिब से भी मिठाइयाँ भी खाई गई आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब वो फैसला पड़ा गया, जब सामने सब कुछ आ गया, तो उसके बाद थोड़ी सी मायूसी छा गई। ओवरऑल जो लोग हैं, जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, इस वक्त उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कैसे देखा जा रहा है इस डिसीजन को? अब जबकि 2-3 दिन गुजर चुके हैं तो सब ने तकरीबन काफ़ी तफसील से और हर पहलू से इस फैसले को देख लिया है, तो आपकी क्या राय है, और ओवरऑल लॉयर कम्युनिटी में इस पर क्या टेक है उनकी इस वक्त? देखिए, मैं समझता हूँ दोनों ही रवैये मौजूद हैं वकला कम्युनिटी में। ज़ाहिर है हमारी ये ख्वाहिश थी, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से मैं इसमें पेश हुआ कि ये मामला ख़त्म हो हतमी तौर पे। एक दयानतदार बहादुर जज पर एक इल्ज़ाम लगा है, एक अज़ियतनाक जो प्रोसेस है उससे उनको और उनकी फैमिली को गुजारा गया है, तो अब ये मामला ख़त्म हो जाए। और जब ये बात सामने आ गई कि रेफरेंस नहीं बनता था, जिस उजरत में और जिस नीयत से या बदनीयती से रेफरेंस बनाया गया, वो जब सुप्रीम कोर्ट कबूल करती है और उसको क्वाश करती है, तो ये बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी और कानूनी नज़रिया भी था कि अब इस मामले को आगे नहीं जाना चाहिए। अगर इनकम टैक्स वालों ने कुछ करना है उनकी बेगम साहिबा के हवाले से, तो ये उनकी सवाबदीद है, वो करें ना करें, कब करते हैं, कैसे करते हैं। इसको शायद ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने अहाते में नहीं रहना चाहिए था। लेकिन दूसरा रवैया ये है कि चूंकि एक सवाल उठ चुका है इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट बहैसियत इदारा अपने आप को जवाबदेह समझता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच की अक्सरियत ने ये मुनासिब समझा कि आइंदा का जो लाया अमल है FPR में भी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से भी, उसको भी इस फैसले में तय कर दिया जाए। तो ये दो रवैये हैं, दोनों तरफ मैं समझता हूँ बात में कुछ ना कुछ वजन जरूर है, और हमें अब ये देखना है कि एक फैसला तो अब आ गया है, उस पर FPR और हुकूमत अमल कैसे करती हैं, और उसके बाद बिल आखिर जब मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है तो उसको कैसे देखा जाए। अच्छा बैरिस्टर साहब, इसमें एक तो जो ये बदनीयती का सवाल बार बार उठाया गया, उस मामले का क्या बनेगा, उसको कौन देखेगा? क्योंकि अगर बदनीयती पर मबनी था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन कौन करेगा? प्रेसिडेंट हाउस पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, प्राइम मिनिस्टर पे जाएगी, कैबिनेट पे जाएगी, इस बात का फैसला कौन करेगा? दूसरा, अगर FBR ने ये सारी चीज़ करनी है तो FBR तो मातहत है हुकूमत पाकिस्तान के, जो कि खुद एक फरीक है, तो कैसे मुमकिन बनाया जाएगा कि FBR जो है वो बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाए? ये क्या कोर्ट इंश्योर करेगी, कर सकती है, उनकी जुरिस्डिक्शन है? देखिए, दो सवाल किए आपने। एक तो बदनीयती का मामला है। हमारे यहाँ कानूनी इस्तिलाह में दो तरह की बदनीयती होती है, जिसको हम अंग्रेजी में मैलिस इन लॉ और मैलिस इन फैक्ट। एक ये मैलिस है कि आपने एक काम कानूनी कायदे के मुताबिक नहीं किया, कानून से मावरा कोई अमल किया। अगर तो फैसला जब तफसीली आता है उसमें यह कहा जाता है कि ये रेफरेंस इसलिए नहीं बनती थी कि सवाल था इनकम टैक्स के कानून के तहत बेगम साहिबा और बच्चों के हवाले से, उसको एक जज साहब पर इल्ज़ाम बना दिया गया। यहाँ पर मैलिस इन लॉ भी है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे यहाँ मैलिस इन फैक्ट भी था। जिस तरह से एक डोगर नामी शख्स को खड़ा किया गया, जिस तरह ARU ने अपनी कार्रवाई की, हम नहीं जानते इस वक्त कि फैसला क्या होगा, लेकिन दोनों नौयत की जो मैलिस है उसके हवाले से बहस सुप्रीम कोर्ट के सामने हुई। अब वो क्या फैसला करते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन अगर किसी से कोई चीज़ कानून से मावरा हो भी जाए तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उस शख्स के खिलाफ ज़रूरी तौर पे तादीबी कार्रवाई की जाए। तो ये एक इजाफी बात होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि किसी के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए तो हो सकता है वो उस बारे में कुछ कहें, लेकिन मामूल की बात ये नहीं है। लोगों से गलत फैसले होते हैं, हुकूमतों से गलत फैसले होते हैं, कानून से मावरा फैसले होते हैं, अदालतें उनको रद्द करती हैं, तस्हीह करती हैं, लेकिन कार्रवाई अगर ये कहें कि हुकूमत के खिलाफ की जाए या किसी शख्स के खिलाफ की जाए तो वो मामूल की बात नहीं है। दूसरा आपका सवाल था कि FPR में शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जाए।
دیکھیے بالآخر جو بھی فیصلہ کمشنر انکم ٹیکس کریں گے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ آرڈر پاس کریں، انہوں نے قانون کے تحت آرڈر پاس کرنا ہے، ان کو کوئی کھلی چھوٹ نہیں دی گئی کہ وہ جو مرضی کریں۔ انکم ٹیکس آرڈیننس میں بہت سے قواعد ہیں، بندشیں ہیں، کن معاملات کے بارے میں وہ سوال کر سکتے ہیں، کن معاملات کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، کتنی مدت وہ ماضی میں جا سکتے ہیں، 5 سال 10 سال، یہ سب کچھ قانون میں طے شدہ ہے۔ اگر وہ اس سے کچھ تجاوز کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اپیل کا مرحلہ ہے، کمشنر اپیلز، انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹرائیبیونل، انلینڈ اپیلیٹ ٹرائیبیونل، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، وہ پورا جو ایک مرحلہ ہے اپیل کا وہ میسر رہے گا۔ اور اسی لیے اس فیصلے میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کمشنر انکم ٹیکس کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل ہوتی ہے تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ طے کرے گی کہ انہوں نے کوئی کارروائی اگر وہ سمجھتے ہیں کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اپیل کا فیصلہ ہونے سے پہلے کرنی ہے یا اس کا انتظار کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہ ثوابدید جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر شفافیت کے حوالے سے قانون میں ایک نظام موجود ہے۔ اچھا برش صاحب، اس میں جو انتہائی اہم نقطہ جس کا ابھی تک مجھے جواب تو نہیں مل سکا، جب سے یہ فیصلہ آیا میں اس پہ سوچ رہا ہوں کہ جو ٹیکس قوانین ہیں، جو لاز ہیں، وہ آپ کو روکتے ہیں 5 سال تک، 5 سال پہلے کے اگر پرانا کوئی کیس ہے تو آپ اس کو نہیں کھول سکتے، ٹیکس کے معاملات کو نہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ تو 5 سال سے بھی کافی وہ ہے، پرانا ہے، تو کیا سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ ٹیکس لاز کو بالکل اوور رائڈ کر چکا ہے؟ اور اب چونکہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں تو انکم ٹیکس کمشنر جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاملہ چونکہ 5 سال سے زیادہ پرانا ہے تو میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ کورٹ کے احکامات ہیں تو ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کو۔ نہیں، کورٹ کے احکامات نے قانون کو رد نہیں کیا۔ قانون کے تحت جو طاقت حاصل ہے کمشنر انکم ٹیکس کو، وہ وہی طاقت استعمال کر سکتی ہیں۔ اب یہاں 5 سال کی مدت کہاں تک جائے گی وہ ایک بحث طلب بات ہو سکتی ہے، اس میں کچھ دقیق معاملات آ جاتے ہیں انکم ٹیکس کے کہ کب ریٹرن فائل کی گئی، کس سال میں، اس سے 5 سال پیچھے، بعض 10 سال پیچھے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن جو گنجائش انکم ٹیکس کے قانون میں ہے اس گنجائش کے اندر رہتے ہوئے ہی کمشنر انکم ٹیکس نے فیصلہ کرنا ہے اور ایف پی آر نے رپورٹ دینی ہے۔ قانون سے ماورا کرنے کی اجازت کوئی بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ بیسٹ سلمان اکرم راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔